अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र यही कोई 20 साल के लगभग थी। मैं एक गांव में अपनी माँ और 3 बहनों के साथ रहता था। उस गांव के लोग बहुत ही सच्चे, खरे, सादा और पुरखलूस थे, मगर एक आदत जो बुजुर्गों से लेकर कमसिन बच्चों में भी कूट कूट कर भरी थी, वो इनमें तोहम परस्ती थी। वो हर एक अनहोनी के बारे में मुख्तलिफ कयास करते, मगर ये एक ऐसा वाक़या है जिसने गांव के लोगों को तो हिरासा किया ही, मगर मेरे जैसे सर फिरे नौजवानों को भी खौफज़दा कर दिया। हम जो गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते थे, इस वाक़ये की शुरुआत इस तरह से हुई। गांव में एक लड़का जिसका असल नाम तो आशिक था, मगर वो फितरतन बहुत ही भोला और अगर बेवकूफ़ कहा जाए तो बेजाना होगा। इसे हम सब गांव वाले भोला ही कहते थे। भोला अकेला था। गांव वाले इससे मुख्तलिफ काम के एवज़ 2 वक्त की रोटी देते और पुराने कपड़े वगैरह भी, और वो बेचारा खुशी खुशी हर किसी का काम कर देता। मसलन घास काट देता, दरख्तों से सूखी हुई लकड़ियाँ बतौर ईंधन लाता, या फिर बकरी भेड़ों और गाय भैंसों के चारे लेकर आता। इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ काम कर देता और जब भी उसे फुर्सत मिलती तो गांव वालों की बकरियां और दीगर मवेशी भी चराता। एक शाम जब वो बकरियां लेकर गांव की तरफ आया तो उन बकरियों में से एक कम थी। वो बकरी एक बहुत ही लड़ाकू और ज़िद्दी शख्स अकरम की थी। अपनी बकरी ना पाकर वो भोले पर बहुत बिगड़ा और उसे ढूंढने के लिए वापस भेज दिया। शाम से रात हो गई, मगर ना तो भोला आया और ना ही बकरी। हत्ता कि रात गुजर गई, मगर भोले का कोई अता पता नहीं। अगले दिन सब गांव वालों ने मिलकर उसे ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। हमारे गांव से ज़रा दूर एक खंडर था। बुजुर्गों का कहना था कि किसी ज़माने में एक जगह हिंदुओं की इबादत गाह थी, फिर न जाने वो सब कहाँ चले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मुसलमान आबाद हो गए। अब वो मंदिर वीरान पड़ा था। इधर गांव के लोग बहुत कम जाते थे। गांव वाले भोले को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एक दिन हम लड़कों ने झाड़ी के पास खून के छींटे देखे जो सूरज की हरारत के बायस स्याही माइल हो गए थे। हमने गांव की इमाम साहब को बताया तो वो परेशान हो गए और दीगर गांव के लोगों ने ये ख्याल किया कि हो ना हो भोले को किसी भूत प्रेत ने मार दिया है, क्योंकि वो मंदिर सालों से वीरान पड़ा है, इसलिए इसमें किसी आसेब ने बसेरा कर लिया होगा। इस वाक़ये से गांव में खौफ व हिरास फैल गया और दीगर वालिदैन की तरह मेरी वालिदा ने भी मुझे इस मंदिर की तरफ न जाने की नसीहत की, जिसे मैंने चुटकियों में उड़ा दिया। हम सब दोस्तों ने उस मंदिर में जाने का पक्का इरादा किया और जाहिर है अगर इस ख़तरनाक इरादे की खबर हमारे वालिदैन को हो जाती तो वो हमें घरों में बंद करने से कतन गुरेज ना करते, इसलिए हमने वहाँ छुपकर जाने का प्रोग्राम बनाया। जून की तपती और झुलसाती दोपहर में हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं यानी सलामत, जीरा, शीदा और सुमी, हम 4 लड़कों पर मुश्तमिल ये काफिला मंदिर की जानिब रवां हो गया। इस कदर भिपरे हुए सूरज की आग उगलती दोपहर में हम लरसते कदमों और पसीना पसीना वजूद लिए आगे ही आगे बढ़ रहे थे और हम उस मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे। वो कदीम खस्ता हाल मंदिर था जो यकीनन अपने दौर में बहुत ही मजबूत और ख़ूबसूरत रहा होगा। लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाज़ा जो कि बंद था, उस पर किसी किस्म का कोई भी ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था, मगर जब हमने उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो हमारे दांतों तले पसीना आ गया। बिलाखिर हम चारों ने मिलकर इस दरवाजे को खोल दिया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा खुला और खामोश फिज़ा में ज़ोरदार आवाज़ उभरी और फिर सुकून हो गया। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए,
ایک عجیب دل کو متلا دینے والی بدبو نے ہمارا استقبال کیا۔ ہمارے ذہن میں تھا کہ جہاں سالوں سے کسی کا بھی گزر نہ ہوا ہو، اس جگہ مکڑی کے بے شمار جالوں، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ حال نما سارا مندر بے حد صاف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی اس کی صفائی کر کے گیا ہو۔ مندر کی دیواروں پر بڑے عجیب قسم کے چہرے بنے ہوئے تھے، رنگ برنگ کے انسانوں کی تصویریں۔ فرش پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے نما چراغ رکھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مندر میں پھیلی ناگوار بو انہی چراغوں کی بدولت ہے۔ ہمارے دل میں جو خوف اور ڈر کنڈلی مار کے بیٹھا تھا، اب وہ قدرے زائل ہو گیا، اور ہم چاروں حیرت سے گھوم پھر کر اس مندر کو اب دیکھ رہے تھے۔ مندر میں کہیں بھی بھولے کا کوئی نشان نہ تھا، نہ جانے وہ غریب کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ بات سوچتے اور کرتے ہم چاروں مندر کے دروازے کو اچھی طرح بند کر کے واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر میں نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور معمول کے مطابق دن گزر گیا۔ شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور حسب معمول ریڈیو پر اپنا پسندیدہ پروگرام سنتا رہا۔ امی اور میری تینوں بہنیں سو گئیں تو میں بھی ریڈیو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے ہم سب صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ میری چارپائی کے ساتھ ہی باجی چھوٹی سی میز پر پانی رکھ دیتی تھی تاکہ رات میں کسی کو پیاس لگے تو وہ اٹھ کر پانی پی لے۔ پاس ہی میں نے اپنا ریڈیو بھی رکھ دیا تھا۔ ابھی میں نے دوسری طرف کروٹ لی ہی تھی کہ ریڈیو پوری شدت سے آن ہو گیا۔ میں نے کرنٹ کھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر اسے بند کر دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لاشعوری طور پر میرا خیال ریڈیو میں ہی اٹکا تھا کہ اب بجے کہ تب بجے، مگر کافی دیر گزر گئی تو مجھے قدرے اطمینان ہوا اور پھر میں سونے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابھی مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تھی کہ ایک بار پھر ریڈیو کی آواز اندھیرے اور خاموش رات میں گونج اٹھی۔ میں سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھا، ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر اسے بند کیا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا، میرا رواں رواں لرز رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر میری امی اور میری بہنیں گہری نیند سو رہی تھیں، حالانکہ ذرا سی کھٹکے کی آواز پر میری امی کی آنکھ کھل جاتی تھی، تو ریڈیو کی فل آواز پر وہ کیوں نہ جاگیں؟ سوچتے الجھتے میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سرہانے کوئی بم رکھا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ پھر نہ جانے کب میں سو گیا۔ نیند میں بھی میں ریڈیو بند کرتا اور وہ پھر بج اٹھتا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی آسمان پر راجدھانی تھی۔ دن کا اجالا پوری طرح ہر سو پھیل چکا تھا۔ دھوپ ہمارے کچے صحن میں دبے پاؤں آتی جا رہی تھی۔ باورچی خانے میں برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا سب سے پہلا خیال آن ہوتے ریڈیو کی جانب گیا، مگر کوئی بھی مناسب سراغ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ناشتہ کیا اور دوستوں کے پاس گیا کہ اگر ان کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں گے، کیونکہ ہم چاروں ہی اس ویران مندر میں گئے تھے۔ مگر ان تینوں میں سے کسی نے بھی کوئی اس قسم کی بات نہ کی، تو میں نے بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بالکل خیریت سے گزر گیا اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہوئی جس سے میں خوف اور پریشانی کا سامنا کرتا۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی ایک گاؤں تھا جہاں میری امی کی منہ بولی بہن کا جیٹھ فوت ہو گیا۔ امی کا جانا ضروری تھا، امی کے ساتھ میں بھی وہاں گیا۔ نماز جنازہ کے بعد امی نے مجھ سے کہا کہ میں گھر واپس چلا جاؤں کیونکہ وہ 2 دن رکیں گی۔ میں نے حامی بھر لی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ دونوں گاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور باقی دنوں کی بانسبت موسم بھی کافی خوشگوار تھا، اس لیے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب رواں تھا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہاں سیاہ لباس میں ملبوس ایک وجود کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ اس کی پشت میری جانب تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس کے سیاہ لباس اس کے بال جیسے تھے۔
جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اے کون ہو؟ میں نے اسے آواز دی، مگر اس نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا نہ کوئی جواب دیا، بلکہ سیدھ میں چلنے لگی۔ تو فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ میرا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون ہے اور اس قبرستان میں کیا کر رہی ہے۔ وہ عورت سامنے ہی چلتی جا رہی تھی کہ دیکھ کر میں پوری طرح چونکا، کیونکہ اس کا رخ مندر کی جانب تھا۔ وہ آگے ہی آگے چلتی جا رہی تھی، اب وہ مندر سے تھوڑے سے فاصلے پر تھی، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ایک دم سے میں نے ٹھوکر کھائی اور خود کو سنبھالنے کی میں نے بہت کوشش کی، اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچے دیکھا کہ مجھے کسی شے سے ٹھوکر لگی ہے۔ زمین بالکل صاف تھی، مگر مجھے پاؤں پر بڑی زور کی چوٹ لگی تھی۔ درد کی لہر اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس پر اسرار عورت کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا، اور جب یاد آیا کہ میں کسی عورت کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا تو میں فوراً الرٹ ہو گیا، مگر اب وہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مندر کا دروازہ بند تھا اور ارد گرد دور دور تک ویرانہ تھا۔ میں نے مندر کی چاروں طرف دیکھا، مگر مجھے وہ عورت دکھائی نہ دی، اور پھر میں تھک ہار کر اپنے گھر واپس آ گیا، مگر میرے ذہن سے اس عورت کا نظر آنا اور پھر ایک دم سے غائب ہو جانا فراموش نہ کر سکا۔ پھر تو اس کے بعد مندر کے پاس جانا میرا روز کا معمول بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اسے کھولنے اور اندر جانے کی ہمت نہ کر پاتا۔ ایک روز میں کسی وجہ سے مندر نہ جا سکا تو سارا دن عجیب سی بے چینی مجھے رہی۔ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مقناطیسی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور پھر مجھ پر جیسے میرا اپنا اختیار نہ رہا ہو۔ میں مندر کی جانب کھینچا چلا گیا، اور میں اس وقت چونکا جب مجھے کسی نے میرا نام لے کے پکارا۔ میں نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو مسجد کے پیش امام صاحب مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس امام صاحب کا چہرہ کسی دھندلی تصویر کی مانند لگ رہا تھا۔ پھر جیسے میرے اعصاب پر حاوی وہ غیر مرئی قوت اتر گئی تو ایک دم سے مجھے ہر شے واضح دکھائی دینے لگی۔ مسجد کے امام صاحب پریشانی کے عالم میں مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں مطمئن کیا اور ان کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے واپس مڑ گیا، مگر جاتے وقت میں نے مندر پر ضرور نظر ڈالی۔ اگلے دن کا سورج بہت ہی قیامت خیز ثابت ہوا۔ میرا دوست جیرا غائب ہو گیا تھا۔ بھولے کی طرح جیرا کا بھی کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا۔ اس کے گھر والے اور ہم سب نے مل کر اسے بہت ڈھونڈا، مگر بھولے کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بھولے کے بعد جیرے کا غائب ہو جانا گاؤں والوں کے لیے باعث پریشانی تھا۔ جیرے کے گھر والوں کا صدمے سے برا حال تھا۔ میں ان کے گھر گیا۔ اس کی والدہ جیرے کی گمشدگی سے بہت بیمار تھیں۔ اس کی والدہ کا کہنا تھا کچھ دنوں سے جیرا کچھ عجیب قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اکثر خود سے ہی باتیں کرتا رہتا، رات کو بعض اوقات پورے گھر میں پھرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے کئی مرتبہ جیرے کو مندر کے پاس دیکھا۔ ہم اس سے پوچھتے کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے، مگر وہ ٹال دیتا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک بار پھر خوف و ہراس اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتے بچے بھی گھروں میں دبک گئے۔ گاؤں میں کام کرنے والے افراد بھی جلد ہی اپنا کام ختم کرتے اور جلد اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ ایک دوپہر کھانا کھا کر میں یوں ہی گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت کڑکتی دوپہر میں کم لوگ ہی باہر نکلتے، اس وقت بھی ویرانی ہی تھی۔ گاؤں سے باہر نکل کر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک درختوں کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ جانے کس خیال کے تحت میں اس سمت آ گیا جہاں مندر واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اس طرف ایک شخص کو جاتا دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ بھلا اس وقت اس قدر ویران جگہ پر کون جا سکتا ہے؟ میں الجھتے ہوئے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اور یہ اندازہ لگا کر میں پوری طرح چونکا کہ وہ میرا دوست سومی تھا، جو چلتا ہوا مندر کے نزدیک پہنچتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوری شدت سے آواز دی، سومی، سومی!
مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز مندر کا دروازہ کھول چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں بے اختیار چلاتا ہوا مندر کی جانب اندھا دھند دوڑ پڑا، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مندر میں داخل ہو گیا۔ میں سرپٹ دوڑتا وہاں تک پہنچ گیا، پھولی سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر گیا، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ مندر بالکل خالی تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سومی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ مندر میں ان عجیب تصویروں اور بجھے ہوئے بے شمار دیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سومی سومی آواز لگاتا ہوا مندر میں چکراتا رہا، مگر سومی نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ تو آنسو بہاتا اور گرتا پڑتا میں گاؤں کی جانب بھاگا۔ میں اس قدر وحشیانہ انداز میں چلا رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے۔ میں سومی سومی کہہ رہا تھا، میری حالت بہت غیر تھی اور میں ہاتھوں کے اشارے سے مندر کی جانب لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی اور مجھ سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ بھولے کا غائب ہونا، پھر جیرا اور اب میرا جان سے پیارا دوست سومی، جسے مندر میں موجود کوئی مری قوت نگل چکی تھی، میں کٹے شہتیے کے مانند زمین پر گرا۔ بند ہوتی آنکھوں نے نیم جھرے سے سومی کے بھائیوں اور امام مسجد سمیت دیگر گاؤں والوں کو مندر کی جانب بھاگتے دیکھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جانے کیا وقت تھا، کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے حواس ٹھکانے پر آ گئے۔ شعور کی حالت میں آتے ہی مجھے وہ منظر یاد آیا، سومی کا غائب ہونا، میرا اسے ڈھونڈنا، سب کو بتانا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ سومی کا خیال آتے ہی میں تڑپ کر اٹھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ میرا اپنا گھر تھا جو بالکل خالی تھا۔ میں اس بات پر غور کیے بغیر ہی امی اور میری بہنیں کہاں ہوں گی باہر کو لپکا۔ پھر مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ اسی احساس کے تحت میں نے مڑ کر دیکھا اور کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہی عورت تھی جو قبرستان میں مجھے نظر آئی تھی۔ اب بھی اس کی بالوں سے ڈھکی پشت میری طرف تھی۔ کون؟ میں نے لرزتی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ دھیرے سے مڑی اور میرے سامنے آ گئی۔ اس کے سیاہ لمبے بالوں نے چہرے کے بائیں حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اور چہرے کا دایاں حصہ بے حد حسین تھا۔ اس کی سیاہ آنکھ مجھ پر مرکوز تھی۔ جو میں نے اس کی آنکھ میں جھانکا تو نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا وہ کچھ بولتی، میرے پیچھے دروازہ ایک دم سے بجا۔ میں نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اس جانب دیکھا جہاں وہ پر اسرار عورت کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی کہ وہ جگہ اب بالکل خالی تھی۔ وہاں کوئی عورت تو کیا، کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو شاید ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ محلے کا ایک بچہ پیش امام صاحب کا پیغام لایا تھا کہ مجھے امام صاحب بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں چلتا ہوا مسجد کے پاس بنے حجرے میں چلا آیا، جہاں امام صاحب اکثر اوقات گاؤں کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس جگہ کئی لوگ پہلے سے تشریف فرما تھے، بس ایک چہرہ جو مجھے انجان لگا وہ ایک بزرگ کا تھا۔ بیٹھو بیٹا۔ میں انہیں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ یہ سید کمال شاہ ہیں، امام صاحب نے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ مسکرائے۔ یہ میرے پیر و مرشد ہیں اور مندر کا طلسم توڑنے آئے ہیں، اور تمہاری مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، امام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب کی بات پر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میری ضرورت؟ ہاں، سید صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں رات میں ایک مخصوص عمل کروں گا، اس لیے مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر تم گھبراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ وہ شاید میری اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا چکے تھے، تبھی مجھے تسلی دینی چاہیے۔ میں بھی انہیں مطمئن کرنے کے لیے مسکرایا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ مجھے اس کام سے روک رہی تھی، اور میں وہ کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا
جو اس پراسرار عورت کے دیکھنے پر محسوس کی تھی۔ رات کا وقت تھا، آسمان چمکتے تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ سارا گاؤں اندھیرے اور سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ میری نظریں مندر پر جمی ہوئی تھیں اور دل میں ہلکا ہلکا اضطراب اور بے چینی کروٹیں بدل رہی تھیں۔ مجھے نیند کی شدت برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی میں اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا کھڑا رہا۔ مجھے انتظار سید صاحب کا تھا، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور خود ابھی تک نہیں آئے۔ میں بدل سا ہو کر گھر جانے کے لیے مڑا کہ اچانک ایک حیولا حرکت کرتا نظر آیا۔ اس کا رخ میری جانب ہی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آ کر رکا۔ چاند کی مدھم چاندنی میں جو وجود نظر آیا وہ سید صاحب تھے۔ آؤ، وہ یہ کہتے ہوئے مندر کی جانب چلنے لگے اور میں کسی روبوٹ کی مانند ان کے پیچھے چلنے لگا اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ مندر کے دروازوں کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ سید صاحب اندر داخل ہو گئے اور میں ایک پل کو رک گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی انجانی کشش مجھے اندر کی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے اندر اپنے قدم رکھ دیے۔ اندر مندر میں عجیب سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں کے سامنے رکھے قطار میں تمام مٹی کے دیے روشن تھے۔ دیوں کی زرد روشنی میں مندر کا اندرونی منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ دیواروں پر لگی تمام تصاویر بہت ہی ہیبت ناک محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا ان سب کی خوفناک آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ روشن چراغوں کے درمیان سیاہ لباس میں ملبوس وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں نے آج اس کا چہرہ نہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ چراغوں کی روشنی میں واضح تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ بے حد حسین تھا اور دوسرا حصہ بے حد سیاہ تھا، یوں جیسے بری طرح جھلس گیا ہو۔ زرد روشنی میں اس وقت اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائی اور کچھ کہہ رہی تھی۔ زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ عجیب سحر سا تھا اس کی آواز میں۔ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں مدہوش سا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی، اور نیند کی حالت میں شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی اور کوئی اس پر کچھ پھینک رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم دھواں بن گئی۔ ہر کوئی مجھ پر جھکا۔ اٹھ جاؤ کی آوازیں سنائی دی۔ پھر جیسے ایک دم بوندیں پڑنے لگیں۔ ننھی ننھی بوندیں میرے چہرے پر برس رہی تھیں، اور میں اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ میرے سامنے سید صاحب ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑے تھے اور مجھے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھینٹا میرے چہرے پر ڈال رہے تھے۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئے، وہ سیدھے ہو کر بولے۔ اب میرا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو چکا تھا۔ تمام واقعہ ایک بار پھر مجھ پر واضح ہوا۔ تو کیا وہ سب حقیقت تھا؟ عورت کے سامنے بیٹھنا اور پھر نیند کا غلبہ، سید صاحب کا اس عورت کو قابو میں کرنا۔ میں حیرت سے سوچ رہا تھا، تم وہ پہلے انسان ہو جو اس پر اسرار عورت سے بچ گئے، ورنہ جو بھی یہاں آتا ہے بچ کے نہیں جاتا۔ وہ کون تھی؟ میں نے سید صاحب سے پوچھا۔ وہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی تھی جسے کالے علم سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ چونکہ پنڈت کی بیٹی تھی اس لیے جانتی تھی کہ اس کا شوق کبھی پورا نہیں ہو سکے گا، مگر اتفاق سے اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو گئی جس کی ماں بھی کالے علم کی ماہر تھیں، اور اس نے اپنی ساس سے کالا علم سیکھا، اور جب بھیٹ دینے کی باری آئی تو اس نے اپنے شوہر اور ساس کو مار ڈالا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، تو سب نے مل کر اس عورت اور اس کی ساس کے گروہ جس سے اس نے بھی کالا علم سیکھا اس کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ پر آگ لگا دی، جس سے اس کے گروہ اور چیلے تو بچ کر بھاگ گئے، مگر اس عورت کے چہرے کا ایک حصہ جل گیا۔ مگر وہ پھر بچ گئی۔ وہ جادو ٹونے میں بہت ماہر ہو چکی تھی۔
اپنے عمل کے زور پر گھر سے نکلتی اور ہر رات کسی نہ کسی چھوٹے بچے کو اغوا کر لیتی۔ اس کے بعد وہ اس بچے کو مار کر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ڈالتی تاکہ اس کی جادوئی طاقت میں مزید اضافہ ہو، اور اس بات کی خبر اس کے باپ کو ہو گئی تو اس کے باپ نے مختلف پنڈتوں کے ساتھ مل کر اسے مار کر اس کی روح کو اسی مندر میں قید کر دیا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہتی تو اپنا خونی کھیل جاری رکھتی۔ ایک طویل عرصے بعد بھولے نے اس جگہ قدم رکھا اور شاید وہ زخمی تھا اور اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ بھولے کے خون سے وہ جگہ تر ہو گئی جہاں وہ چلا کرتی تھی، اور پھر اس عورت کی بدروح آزاد ہو گئی، اور پھر اس نے اپنا خونی کھیل پھر سے شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کی روح بغیر خون کے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس طرح جیرا اور سومی بھی اس کا شکار ہو گئے، اور اگلا نشانہ تم تھے، مگر خوش قسمتی سے میرا عمل پورا ہوا اور میں تم تک پہنچ گیا۔ سید صاحب نے یہ بول کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ پھر ہم دونوں گاؤں میں واپس آ گئے۔ سید صاحب مسجد میں چلے گئے اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پہنچ گئے۔ سید صاحب اور امام صاحب بھی لوگوں میں موجود تھے۔ پھر سید صاحب کے اشارے پر لوگوں نے مندر کو آگ لگا دی، اور یوں لوگوں کی اس آسیبی مندر سے جان چھوٹ گئی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ مندر جب بھی مجھے نظر آتا ہے تو بھولا، جیرا اور سومی کی یاد پوری طرح مجھے غم زدہ کر دیتی ہے۔ میں آج اپنی زندگی میں مگن ہوں، مگر جب کبھی مجھے اس پراسرار عورت کا خیال آتا ہے تو میرا خون برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔